बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन यज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद। तो जैसा कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली मैंने आपको बताई थी कि आज से मेरा टॉपिक होगा हज और उम्रे से रिलेटेड, क्योंकि अब हज करीब है, तो इसलिए मैंने सोची कि हज को लेकर के चंद वसाहत आपको हज और उम्रे पर बताऊं। तफसील से आपको इन वीडियोस में सुनने मिलेंगी। सबसे पहली फसल जो है वो सफ़र और उसके आदाब व अहकाम हैं। यानी कि हज के लिए जो हम सबसे पहले करते हैं वो होता है हमारा सफ़र, जो कि हम अपने रहने वाली जगह से लेकर के मक्का तक का यानी कि सऊदी तक का जो हम सफ़र तय करते हैं हज को जाने के लिए, हज के लिए, तो सबसे पहली जो फसल होती है वो सफ़र होती है। और इसके आदाब और अहकाम वो उमूर जिनकी रिआयत करना मुसाफिर के लिए मुनासिब है, जैसे सफ़र की नमाज, तयम्मुम की कैफियत, मुसाफिर के लिए नमाज में कसर करना, सफ़र में नमाज़ों का इकट्ठा करना, सफ़र में नफली नमाज़ों का पढ़ना। इन सब बातों पर मैं रोशनी डालूँगी अपनी आज इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सफ़र की तारीफ़। सफ़र वतन से जुदाई का नाम है और वो मुतअद्दिद दीनी व दुनियावी इगराज़ के लिए होता है। सफ़र में क्या हुक्म है? जिस मकसद के लिए सफ़र किया जाए उसका जो हुक्म है वही इस सफ़र का भी है। इसलिए अगर किसी इबादत के लिए सफ़र किया जाए जैसे हज और जिहाद का सफ़र, तो वो सफ़र इबादत है। और अगर किसी जायज़ काम के लिए सफ़र किया जाए जैसे जायज़ तिजारत का सफ़र हो तो वो जायज़ सफ़र है। और अगर किसी हराम काम के लिए सफ़र किया जाए जैसे गुनाह करने के लिए और ज़मीन में फितना व फसाद मचाने के लिए, तो वो हराम सफ़र होगा। इसलिए जो शख्स हज वगैरह इबादत के लिए सफ़र करना चाहता है उसके लिए दर्ज झेल उमूर की रिआयत करनी मुनासिब है। सबसे पहले नीयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए इखलास पैदा करें, यानी अपने तमाम उमूर में अल्लाह ताला की क़ुर्बत और रज़ा की नीयत करें, ताकि इसके तमाम अक़वाल व अफ़आल और मसारीफ़ अल्लाह से तक़र्रुब का ज़रिया हों। इसकी नेकियों में इजाफ़ा करें, बुराइयों को ख़त्म कर दें और दर्जात को बुलंद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया, जो तुम जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे इस पर तुम्हें अज्र मिलेगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालोगे इस पर भी। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। ऐसे ही अल्लाह ताला की इताअत पर अमल और ममनुआत से परहेज़ का एहतमाम करें। नमाज को वक्त पर जमात से पढ़ने का ख्याल रखें। अपने दोस्तों को नसीहत करते रहें, इन्हीं भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें और इन्हें हिकमत और बेहतर तरीके से अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। इसी तरह ज़बानी और अमली मुहर्रमात से परहेज़ का एहतमाम करें। झूठ, गीबत, धोखा देही, ख़यानत, चुगलखोरी और दीगर बुराइयों से बचते रहें। इल्म, माल और जिस्म के ज़रिए अच्छे इखलाक का मुज़ाहिरा करें, यानी जो शख्स ताउन और मदद का मुहताज हो उसकी मदद करें। तलबा और इल्म के शेदाइयों के लिए इल्मी प्यास बुझाएं, माल की सखावत करें और अपने फ़ायदा के अलावा दीगर साथियों के फ़ायदों के भी लिए खर्च करें। सफ़र के अखराजात ज़्यादा ले जाएं, इसलिए बिसा औक़ात ज़रूरतें कसरत से पेश आती हैं और मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। खर्च करते वक्त हशाहश बशाश, खुश दिल और खुश मिजाज हो। अपने साथियों को मुसर्रत पहुंचाने का हरीस होता है कि वो महबूब व मुकर्रब बना रहे।
اگر ساتھیوں اور ہم سفروں کی جانب سے کچھ سختی اور اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کرنا چاہیے اور معاملہ کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے تاکہ اس کا احترام اور عزت ان کے دلوں میں برقرار رہے۔ ایسے ہی سفر کے وقت اور دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں انہیں پڑھتے رہیں۔ مثلاً سواری پر پاؤں رکھتے ہی بسم اللہ کہیں اور جب سواری پر اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو اس نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ سورہ زخرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر درج ذیل دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب بھی کسی اونچی جگہ سے گزرے اسے اللہ اکبر کہنا چاہیے اور کسی نشیب میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ کسی جگہ ٹھہرتے وقت مذکورہ کلمات کہنے سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، وہاں اسے کوچ کر جائے، جب تک وہ وہاں رہے گا تب تک اسے کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سفر میں نماز کا اہتمام، جس طرح مقیم کے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح مسافر کو بھی جماعت کے ساتھ مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہو، پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے ہو جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ و قتال میں خوف کے باوجود باجماعت نماز پڑھنا واجب کیا تو پھر امن و اطمینان کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنا بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفروں اور اقامت ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے وہی پیچھے رہ جاتا ہے جو منافق ہوتا ہے اور جس کا نفاق ظاہر تھا، بلکہ ایسا بھی شخص جماعت میں لایا جاتا ہے جسے 2 آدمی پکڑ کر لاتے اور صف میں کھڑا کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ضروری ہے کہ مسافر وضو اور طہارت کا خاص اہتمام کرے، چنانچہ چھوٹی ناپاکی جیسے پیشاب پاخانہ ہوا خارج ہونے، نیز گہری نیند سو جانے کی صورت میں وضو کرے اور جمع احتلام وغیرہ کی صورت میں غسل جنابت کرے۔ اگر پانی نہ پا سکے، اس کے پاس تھوڑا پانی ہے جس کی ضرورت کھانے پینے کے لیے ہے تو ایسی صورت میں تیمم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ وضو اور غسل کا طریقہ سب کو معلوم ہے، البتہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے پھر ان کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر ملے۔ صحیح بخاری میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
چہرہ اور ہتھیلیوں پر ملنا تمہارے لیے کافی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو ملا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زمین پر صرف ایک بار ہاتھ مارا۔ تیمم کے ذریعے طہارت ایک وقتی طہارت ہے، اس لیے جب پانی مل جائے تو وہ طہارت باطل ہو جاتی ہے اور پانی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب جنابت کی وجہ سے تیمم کرے پھر پانی مل جائے تو ایسی صورت میں اس پر غسل ضروری ہو جاتا ہے، اور جب پیشاب پاخانہ کی وجہ سے تیمم کرے پھر پانی ملے تو ایسی صورت میں اس پر وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے پاک مٹی طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی نہ ملے، مگر جیسے ہی پانی ملے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جسم سے پانی کو لگانا چاہیے۔ ابو ہریرہ اسے ابن قطان نے صحیح کہا ہے۔ مسافر کے لیے سنت یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے، جیسا کہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نماز 2 رکعت فرض ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 4 رکعت فرض ہوئیں اور سفر کی نماز پہلی حالت میں چھوڑ دی گئی۔ اس لیے مسافر کے لیے سنت ہے کہ وہ 4 رکعت والی نمازوں کو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد سے لے کر واپسی تک 2 رکعت پڑھے، خواہ اس کا سفر طویل ہو یا مختصر۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں 19 دن قیام کیا اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ ہاں، جب مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ وہ بھی 4 رکعت نماز پڑھے، خواہ وہ ابتدائی نماز میں امام کے ساتھ ملے یا درمیانے نماز میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے اس کے خلاف نماز نہ پڑھو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ جو نماز تم کو ملے اسے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے پوری کر لو۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ مسافر کے لیے کیا معاملہ ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے اور جب مقیم کی اقتداء کرتا ہے تو 4 رکعت پڑھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی سنت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حالت سفر میں جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے اور اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ رہا ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرنے کا مسئلہ، تو اس بارے میں سنت یہ ہے کہ مسافر وقت ضرورت اسے جمع کر سکتا ہے۔ جب سفر میں دشواری ہو اور سفر میں ہو تو اس کے لیے جمع تقدیم یا تاخیر میں جو آسان ہو وہ کر سکتا ہے۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے قبل سفر کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر سواری سے اترنے اور ایک ساتھ دونوں نماز پڑھتے، لیکن سفر شروع کرنے سے قبل سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ لیتے، پھر آپ سوار ہوتے۔ اور بحیقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے۔ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، لیکن جب مسافر کو نماز اکٹھی پڑھنے کی ضرورت نہ ہو تو جمع نہ کرے، جیسے 2 کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو اور وہاں اسے دوسری نماز کے وقت ہونے کے بعد ہی سفر کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں جمع نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں منی میں قیام کے دوران کوئی 2 نماز اکٹھی نہیں پڑھی،
کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ رہی نفلی نماز تو مسافر کے لیے وہی حکم ہے جو مقیم کے لیے ہے۔ اگر وہ نفلی نماز پڑھنا چاہے تو چاشت کی نماز، قیام اللیل اور وتر وغیرہ پڑھے، سوائے ظہر، مغرب، عشاء کی مؤکدہ سنتوں کے، اس لیے کہ اس بارے میں سنت یہی ہے کہ سفر کے دوران انہیں نہ پڑھیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور سفر کے آداب و احکام میں نے مکمل طور پر اپنی ویڈیو میں بتا دی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔